अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल नाकाबिले फरामोश। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को हर बला से महफूज रखे। यह दुआ है मेरी आपके लिए। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। आज की कहानी इतनी खौफनाक है कि जब मैं इसे नरेट कर रहा था तो मुझे खुद भी डर लगने लगा। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी वीडियो बंद कर दें, क्योंकि मुमकिन है ये कहानी सुनकर आपकी नींदें उड़ जाए। लेकिन फिर भी अगर आप ये दास्तान सुनना चाहते हैं तो किसी को अपने कमरे में बुला लें, कमरे की लाइट्स ऑन कर लें और सबसे ज़रूरी आयतुल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का जिक्र किया जाता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो आपको डर ना लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। तो वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपनी कहानी की जाने। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल भाई, मेरा नाम अली है। मैं असल में मरी का रहने वाला हूँ, लेकिन काम के सिलसिले में इस्लामाबाद में रहता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आपका चैनल देखा और सच कहूँ तो दिल खुश हो गया। आपका अंदाज़ बहुत मुनफरिद है। आज मैं अपनी ज़िंदगी के चंद ऐसे वाक़यात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो ना सिर्फ मेरे सामने पेश आए बल्कि कुछ तो मेरे वालिदैन के साथ उस वक्त पेश आए जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मेरी वालदा का ताल्लुक़ मुल्तान से था, जबकि वालिद साहब मरी के एक गांव में रहते थे। शादी 1992 में हुई और शादी के फ़ौरन बाद वालदा की ख्वाहिश पर वालिद साहब ने मरी शहर में 5 मरले का एक मकान ख़रीद लिया। शुरू में सब मामूल के मुताबिक चलता रहा। वालिद साहब की दुकान थी, वो अक्सर रात गए घर आते थे। गर्मियों की रातें थी, इसलिए वो अक्सर 12 या 1 बजे के बाद ही घर पहुँचते थे। वालदा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वो अकेली घर में रहें। अक्सर इन दोनों में इस बात पर बहस भी हो जाती थी। घर का नक्शा कुछ यूँ था, गेट से अंदर दाखिल हों तो बाएं तरफ बाथरूम और दाएं तरफ बैठक बनी हुई थी। दरमियान में एक खुला सहन और सहन के सामने 2 कमरे। एक रात वालदा सख्त नाराज़ होकर सहन में चारपाई डालकर लेट गई। इनके जहन में बस यही था कि वालिद बहुत देर से आएंगे, इसीलिए इन्होंने तय कर लिया कि ना बात करेंगी ना खाना गर्म करके देंगी। वो लेटी ही थी कि अचानक दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ। वालिद साहब हमेशा सुबह निकलते वक्त दरवाज़ा बाहर से लॉक करके जाते थे और रात को वापस आकर खुद ही बाहर से खोल लिया करते थे। वालदा को लगा कि शायद वालिद साहब आ गए हैं। वो गुस्से में अपना बाजू आंखों पर रख कर सोने का ड्रामा करने लगी। इन्हें महसूस हुआ कि जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता घर में दाखिल हुआ है। फिर दरवाज़ा बंद होने की हल्की सी आवाज़ आई। इसी लम्हे सहन का बल्ब रोशन हो गया। आप जानते हैं कि जब आंखें बंद हों और करीब में रोशनी जल जाए तो हल्की सी रोशनी पलकों के पीछे भी महसूस होती है। वालदा को यकीन हो गया कि वालिद साहब ही हैं। वो खामोशी से लेटी रही, मगर इसी दौरान इन्हें साफ महसूस हुआ जैसे कोई इनके करीब आकर झुक गया हो। इतना करीब कि सांस की गर्मी चेहरे पर पड़ रही थी। वालदा ने सोचा ये वालिद साहब मजाक कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि मैं सो रही हूँ या जाग रही हूँ। लेकिन अचानक दिल दहला देने वाली बात यह थी कि वालदा ने जब अपनी आंखें खोली, वो मंजर देखकर इनकी चीख निकल गई। रोशनी बुझी हुई थी और इनके बिल्कुल ऊपर हवा में कोई भारी सी चीज झूल रही थी, जैसे ऊंट की ओजड़ी लटकी हुई हो। वालदा के हाथ कांपते हुए ऊपर उठे और सीधे इस चीज के अंदर जाके धंस गए। वो मंजर इतना खौफनाक था कि वालदा के हवास उड़ गए। इन्होंने आंखें जोर से बंद कर लीं और चीखना शुरू कर दिया। इनकी चीखें सुनकर मोहल्ले के लोग दीवारें पलांग कर घर घुस आए। सब ने इन्हें काबू में करने की कोशिश की, लेकिन वालदा मुसलसल कांप रही थी। लोगों ने बताया कि इस वक्त इनके कदमों से पसीने की धारें बह रही थी। हालांकि मौसम मरी का ठंडा होता है, कई घंटे तक वो होश में ना आ सकी। ये वाकया इनकी जिंदगी का पहला खौफनाक तजर्बा था और आज भी हमारे घर के बड़े लोग जब इसे याद करते हैं तो दिल दहल जाता है। महल्ले के बुजुर्गों ने भी इसकी तस्दीक की कि वाकई उस रात कुछ पुरस्कार हुआ था। इसके बाद मामलात रुके नहीं। ये वाकया कुछ अरसे बाद सर्दियों की एक रात का है। सर्दियों की यकपास्ता रात थी। बाहर हवा ऐसी चल रही थी जैसे कोई खाली गलियों में रोता फिर रहा हो। घर के अंदर खामोशी थी, मगर इसी खामोशी के पीछे एक अनजाना खौफ छुपा बैठा था। इस रात वालिदैन के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ। अम्मी गुस्से में दाएं कमरे में जाकर सो गई और वालिद साहब बाएं कमरे में। दोनों ने जिद कर ली थी कि जब तक दूसरा माफ़ी नहीं मांगेगा बात नहीं करेंगे।
رات کا تیسرا پہر تھا۔ کمرے میں اندھیرا اور ٹھنڈ کا عجیب سا بوجھ تھا۔ والد صاحب کو نیم غنودگی میں محسوس ہوا، جیسے کوئی ان کے پاؤں کی طرف بیٹھا ہو۔ انہوں نے سوچا شاید والدہ مان گئی اور روٹھا ہوا دل منانے آئی ہیں۔ کیونکہ غصہ والد صاحب کا ابھی بھی باقی تھا، انہوں نے جھنجھلا کر پاؤں مار کر کہا، اب کیا لینے آئی ہو؟ جاؤ جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ مگر میری والدہ ہلی تک نہیں، وہیں بیٹھی رہی۔ والد صاحب کے جسم میں ہلکی سی جھجری دوڑ گئی، پھر بھی انہوں نے خود کو تسلی دی کہ یہ ہم میری والدہ ہی ہیں۔ کچھ لمحوں بعد وہ وجود جیسے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ والد صاحب نے غور سے سنا، کوئی دروازہ کھلنے یا بند ہونے کی آواز نہیں آئی۔ یہ سوچ کر ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اچانک انہیں یاد آیا کہ کمرے کا دروازہ تو انہوں نے اندر سے کنڈی لگا کر بند کیا ہوا تھا، تو پھر میری والدہ اندر کیسے آئی اور باہر کیسے گئی؟ یہ خیال آتے ہی ان کا دم گھٹنے لگا۔ انہوں نے جھٹ سے بلب آن کیا۔ کمرہ خالی تھا، مگر دروازہ اب بھی اندر سے بند تھا۔ اب والد صاحب کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ جوتے پہنے بغیر کپکپاتی سردی میں گھر سے نکل بھاگے اور دکان پر جا بیٹھے۔ پوری رات وہ یوں ہی باہر ٹھنڈ میں بیٹھے رہے۔ صبح جب امی اٹھی تو دونوں کمروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ وہ گھبرا کر باہر نکلی تو محلے کے ایک آدمی نے بتایا کہ والد صاحب پوری رات دکان کے باہر بیٹھے رہے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ دکان کی چابی بھی گھر میں بھول گئے تھے۔ جب وہ واپس آئے اور امی کو ساری بات بتائی تو دونوں گھنٹوں خاموشی سے سوچتے رہے کہ آخر یہ سب کیا تھا۔ کون تھا جو رات کو کمرے میں آ کر والد صاحب کے پاؤں دبانے لگا اور پھر بغیر دروازہ کھولے غائب ہو گیا؟ وہ لمحہ آج بھی یاد آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس سرد رات کی ٹھنڈ اب بھی ہڈیوں میں اتر رہی ہو۔ پہلے کے لگاتار واقعات کے بعد والدین اس گھر سے سخت پریشان ہو گئے تھے۔ دن رات یہی سوچتے کہ آخر یہ سب کیا ہے، کون سی قوت ہے جو ہماری زندگیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ بالآخر والد صاحب نے اپنی بیوی کے بھائی یعنی میرے ماموں کو ساری بات بتائی۔ ماموں ایک عجیب شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جنات کے معاملات اور عملیات اور چھپے ہوئے علوم میں دسترس رکھتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ اکثر ان کے پاس جاتے اور کہتے کہ ان کے مسائل جنات کے زیر اثر ہیں۔ ماموں فوراً ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے مکان کے کونے کونے کا جائزہ لیا۔ صحن میں کچھ دیر خاموشی سے بیٹھے رہے، جیسے کسی اور دنیا کی باتیں سن رہے ہوں۔ پھر آہستہ سے بولے، اس مکان میں کوئی غیر مرئی مخلوق رہتی ہے۔ اس کی بنیادوں میں جنات بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ تمہیں تنگ نہ کریں تو ایک ایسا عمل کرنا پڑے گا۔ والد صاحب نے گھبرا کر پوچھا، کیسا عمل؟ ماموں کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک ابھری۔ تمہیں ایک کالی بلی تلاش کرنا ہوگی۔ والد صاحب نے چونک کر پوچھا، بلی؟ وہ بھی کالی؟ لیکن کیوں؟ ماموں نے صرف اتنا کہا، اگر چاہتے ہو یہ جنات ہمیشہ کے لیے یہاں سے نکل جائیں تو بس وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں، سوال مت پوچھو۔ والد صاحب کو اور ان کے دوستوں کو یہ کام کرنا پڑا۔ کئی دن کی تلاش کے بعد آخرکار ایک کالی بلی ہاتھ آ گئی۔ اس رات ماموں نے وہ بلی ذبح کر دی، اس کی کھال اتاری اور کھال سے ایک گول دائرہ بنایا، پھر خود اس دائرے کے اندر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب وحشت تھی۔ انہوں نے سب کو گھر سے نکلنے کو کہا۔ امی اور ابو میری پھپھو کے گھر چلے گئے۔ وقت گزرتا گیا، رات ختم ہونے کو تھی، فجر کا وقت ہو چکا تھا، لیکن ماموں کی طرف سے کوئی خیر نہ آئی۔ والد صاحب بے چین ہو گئے۔ انہوں نے سوچا اوپر چھت پر چڑھ کر دیکھا جائے کہ کیا معاملہ ہے۔ جب اوپر گئے اور گھر کے اندر جھانکا تو ان کا دل دہل گیا۔ ماموں فرش پر بے ہوش پڑے تھے۔ ان کے گرد وہی کھال کا دائرہ اب بھی موجود تھا، مگر گھر کا ماحول ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں کئی لوگ ایک ساتھ موجود ہوں۔ ہلکی ہلکی سرگوشیاں، قدموں کی چاپ اور عجیب سی بو ہوا میں پھیلی ہوئی تھی۔ سب لوگ بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ ماموں کو ہوش دلایا گیا۔ جب وہ ہوش میں آئے تو ان کی حالت بیان سے باہر تھی۔ آنکھیں سرخ، سانس پھولی ہوئی اور چہرہ پسینے سے شرابور۔ انہوں نے کپکپاتی آواز میں کہا، یہاں ایک مسلم جن خاندان رہتا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم یہاں سے کسی صورت نہیں جائیں گے، یہ ہمارا گھر ہے۔ اگر تم لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے تو تم خود یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ ہم نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر سب پر سناٹا چھا گیا۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر کا ماحول ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ یہ واضح ہو گیا تھا کہ وہ مکان صرف ہمارا نہیں بلکہ اس میں کچھ اور بھی رہتا ہے، اور وہ یہاں سے کبھی نہ جانے والے تھے۔ ابو اور ماموں کی اکثر نہیں بنتی تھی۔ شاید اسی کشیدگی کا نتیجہ تھا کہ ابو نے ایک دن غصے میں کہا، یہ کون سا عالم ہے، کس چیز کا علم ہے اسے، سب ڈرامے کر رہا ہے۔ میں علی پور سے اپنے پیر صاحب کو لے کر آتا ہوں، وہ 1 منٹ میں سب ٹھیک کر دیں گے۔
وقت گزرتا گیا، ایک دن خبر ملی کہ پیر صاحب مری کسی کام سے آئے ہوئے ہیں۔ ابو فوراً ان کے پاس گئے، زیادہ کچھ نہیں بتایا، بس مہمان نوازی کے بہانے کہا پیر صاحب آپ آج رات ہمارے گھر ہی قیام کریں۔ پیر صاحب مان گئے، لیکن جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئے ان کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ ایسا لگا جیسے انہوں نے کچھ ایسا دیکھ لیا ہو جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ وہ خاموش رہے، مگر ان کے چہرے پر چھائی بے چینی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں مہمانوں کے کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ رات کے تقریباً 2 بجے اچانک ان کے کمرے سے کتوں کے بھونکنے کی جیسی خوفناک آوازیں آنے لگی۔ ابو اور امی گھبرا کر کمرے کی طرف بھاگے۔ اندر کا منظر دیکھ کر دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پیر صاحب چارپائی پر بیٹھے تھے، مگر ان کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان اپنا سر دبا رکھا تھا، جیسے کسی شدید اذیت میں ہوں۔ ابو کو دیکھتے ہی انہوں نے کپکپاتی آواز میں کہا مجھے ابھی یہاں سے لے چلو، مجھے مرکزی مسجد میں چھوڑ دو، ابھی اسی وقت۔ ابو مزید پریشان ہو گئے، مگر انہیں فوراً مسجد لے گئے۔ وہاں پہنچ کر پیر صاحب نے گہرا سانس لیا اور کہا تمہارے گھر میں جنات کا ایک قبیلہ آباد ہے۔ پوری رات وہ میرے موکلوں پر کتوں کی طرح بھونکتے رہے، میرے موکل بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر ابو کے ہوش اڑ گئے۔ پیر صاحب نے آنکھیں بند کی، کچھ پڑھتے رہے اور پھر بولے وہ جنات مسلم ہیں، ان کے سربراہ نے صاف کہا ہے اگر تم اس گھر میں رہتے ہو تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گے، لیکن یہ آخری بار ہے، اگر کبھی یہ محسوس ہوا کہ تم نے ہمیں وہاں سے نکالنے کی کوشش بھی کی ہے تو ہم تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ ابو گھر آئے اور ساری بات امی کو بتائی۔ امی بھی حیرت اور خوف میں ڈوب گئی۔ وقت گزرتا گیا، اسی گھر میں میری بہن ثنا پیدا ہوئی، پھر میں پیدا ہوا۔ ہم بڑے ہوئے تو تقریباً 8-9 سال کے تھے۔ ایک دن ابو ہمارے لیے کلیجی لے آیا۔ انہوں نے کہا آج میں تم سب کو بھون کر کھلاتا ہوں۔ اس وقت کچن نہیں ہوتا تھا، ہم چولہا دیوار کے ساتھ رکھ کر پکایا کرتے تھے۔ ابو وہیں بیٹھ گئے اور کلیجی بھوننے لگے۔ میں اور ثنا بھی قریب ہی بیٹھے تھے۔ اچانک چولہے سے وہ دیگچی الٹ گئی۔ ابو نے گھبرا کر سیدھا کیا تو ہم سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ کلیجی کی بوٹیاں سبز رنگ کے مینڈکوں میں بدل چکی تھی اور وہ چاروں اطراف اچھل اچھل کر کمروں میں پھیلنے لگی۔ امی چیخی، ثنا رو پڑی، میں کپکپانے لگا۔ ابو کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ منظر ایسا تھا جیسے گھر کسی اور دنیا کے دروازے میں بدل گیا ہو۔ اور یہ سب واقعات یہیں ختم نہیں ہوئے، آج تک یہ معاملات چل رہے ہیں۔ مزمل بھائی، یہ تو کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ اگر آپ کے سننے والے واقعی اس میں دلچسپی لیں تو میں اس کہانی کا اگلا حصہ بھی آپ کو شیئر کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ سب صرف میرے بچپن تک محدود نہیں رہا۔ میری شادی ہو چکی ہے اور میری بیوی کے ساتھ بھی اسی گھر میں ایسے ناقابل یقین واقعات پیش آئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی کہانی شیئر کی۔ میں یہاں پہ آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پلیز کہانی پوری بھیجا کریں، اس طرح آدھی ادھوری کہانی مت بھیجا کریں۔ اگر آپ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کہانی کا اگلا حصہ بھی سنیں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی کہانی کی جانب۔ السلام علیکم مزمل بھائی، میرا نام ارشد ہے۔ تقریباً 15 سال ہو گئے ٹرک چلاتے ہوئے۔ مال برداری کرتا ہوں، کبھی کراچی، کبھی کوئٹہ، کبھی لاہور۔ لمبے سفر، تنہائی، سناٹا، اب تو عادت سی ہو گئی ہے۔ لیکن ایک رات ایسی آئی کہ وہ لمحہ آج تک میرے دل سے نہیں نکلا۔ یہ بات 2012 کی ہے۔ میں بلوچستان سے رات کے وقت سامان لے کر واپس آ رہا تھا۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا، سڑک ویران تھی، دائیں بائیں صرف پہاڑ، کہیں کہیں جھاڑیاں۔ آسمان پر ستارے تو تھے مگر چاند نہیں، اور روشنی بس ٹرک کی ہیڈ لائٹس کی تھی۔ ابھی میں کوہ سلیمان کی طرف جا رہا تھا جب ایک سناٹے میں لپٹی عورت کی ایک چیخ سنائی دی۔ میں چونکا، آواز قریب سے آئی تھی۔ دل نے کہا رک جا، لیکن دماغ نہ ڈانٹا، پاگل ہے کیا؟ بلوچستان کے بیچ جنگل میں عورت کہاں سے آ گئی؟ لیکن پھر بھی شاید کوئی مصیبت میں ہو۔ میں نے بریک لگائی، ٹرک آہستہ ہوا اور میں نے ہیڈ لائٹس گھمائیں، کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے دروازہ کھولا، نیچے اترا، ہاتھ میں ٹارچ لی اور چل پڑا۔ 2 قدم بھی نہ چلا تھا کہ جھاڑیوں کے پیچھے ایک سایہ ہلتا نظر آیا۔ میں نے آواز دی، کون ہے؟ مدد چاہیے کیا کسی کو؟ کوئی جواب تو دینا بھائی۔ آگے بڑھا تو وہ سایہ پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے ٹارچ تیز کی تو وہ ایک عورت تھی، سفید جوڑا، کھلے بال، لیکن چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بی بی خیریت ہے؟ اس نے بس آہستہ سے انگلی سے مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میں جیسے ہی ایک قدم اور بڑھا، وہ سایہ اچانک غائب ہو گیا۔
میں نے جھرجھری لے کر پیچھے ہٹا، واپس ٹرک کی طرف دوڑا، دروازہ کھولا اور بیٹھ کر بسم اللہ پڑھی، انجن سٹارٹ کیا، لیکن جیسے ہی ٹرک آگے بڑھا بیک ویو مرر میں وہی عورت پیچھے سڑک پر کھڑی نظر آئی، اور اس بار اس کا چہرہ سفید نہیں کالا جلا ہوا تھا، اس کی آنکھیں لال انگارے کی طرح تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، سانس اٹک گئی، لیکن میں نے ٹرک نہیں روکا، دل ہی دل میں کلمہ پڑھتا رہا، قرآن کی آیات یاد کرتا رہا۔ لیکن جیسے جیسے میں آگے بڑھتا وہ عورت بار بار کہیں نہ کہیں نظر آتی، کبھی درخت کے پیچھے، کبھی سڑک کے کنارے۔ پھر اچانک ٹرک بند ہو گیا، میں ہکا بکا، انجن چالو نہیں ہو رہا تھا، باہر نکلا، بونٹ کھولا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ پھر جیسے ہی میں واپس چڑھا وہ عورت میری سیٹ پر بیٹھی تھی، میرے حلق سے آواز ہی نہ نکلی۔ وہ دھیرے سے میری طرف جھکی اور بولی، کاش تم نہ رکتی، کاش تم مجھے نہ بلاتی۔ پھر ایک دم وہ غائب ہو گئی۔ میں چیخا، آنکھیں بند کی، اور جب کھولی میں ہسپتال میں تھا۔ ایک راہگیر نے مجھے بے ہوشی کی حالت میں سڑک پر پایا، ٹرک وہیں کھڑا تھا اور سب مال غائب تھا۔ جب میں ہسپتال سے ہوش میں آیا 3 دن گزر چکے تھے، جسم میں درد تھا، سر بھاری تھا، لیکن دل میں ایک ہی سوال، وہ کیا تھا؟ میں نے نرس سے پوچھا کہ مجھے یہاں کون لایا، تو اس نے بتایا ایک چرواہا تھا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اس نے آپ کو سڑک کنارے بے ہوش پایا۔ وہ کہتا ہے آپ کے منہ سے بار بار ایک ہی بات نکل رہی تھی، وہ آ گئی، وہ دوبارہ آ گئی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے پولیس سے رابطہ کیا، بتایا کہ میرا سارا سامان لٹ گیا ہے۔ ٹرک کی حالت بھی بگڑ چکی تھی۔ پولیس نے رپورٹ درج کی، لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا اس راستے پر کئی ڈرائیوروں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آ چکے ہیں، لیکن تم زندہ بچ گئے، شکر ادا کرو۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ تو ایک سپاہی نے آہستہ سے کہا کوہ سلیمان کے اس مقام پر ایک عورت کا قتل ہوا تھا برسوں پہلے، کہتے ہیں شوہر نے یارت کے نام پر اسے مار دیا اور لاش وہیں پھینک دی۔ اس کے بعد سے رات کے وقت وہاں گاڑیاں رکتی نہیں، اور جو رکتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ میں کانپ گیا، دل میں وہ چہرہ دوبارہ سے ابھر آیا، جلتا ہوا، بے رحم، لال آنکھوں والا۔ چند ہفتے بعد میں نے ہمت کر کے پھر وہی روٹ لیا۔ اس بار دن کا وقت تھا، وہی موڑ، وہی پہاڑ، وہی سناٹا۔ اچانک میری نظریں ایک پرانی دھندلی سی تختی پر پڑی جس پر لکھا تھا یہاں رکنا منع ہے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اسی رات میں نے فیصلہ کیا کہ اس جگہ کے بارے میں مزید جاننا ہے۔ میں کوہ سلیمان کے قریب گاؤں گیا۔ ایک بوڑھی عورت ملی جسے سب پیرن بی کہتے تھے۔ میں نے ان سے اس جگہ کا ذکر کیا تو ان کا چہرہ فوراً زرد ہو گیا۔ تم اس جگہ گئے تھے؟ بے وقوف ہو، وہ بوبی تمہیں اب نہیں چھوڑے گی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کون تھی وہ؟ پیرن بی بی نے لمبا سا سانس لیا اور کہا سالوں پہلے ایک لڑکی تھی، زینب، خوبصورت، نرم دل، محبت کرنے والی۔ اس کا شوہر فوج میں تھا مگر دل بہت سخت تھا۔ ایک رات شک کی بنیاد پر اس نے زینب کو سڑک پر گھسیٹا، باندھا اور جلا کر مار دیا۔ تب سے ہر سال اس کی روح اسی رات سڑک پر چیخ مارتی ہے، شاید انصاف مانگنے، شاید بدلہ لینے، اور جس نے اس کی وہ چیخ سن لی اس کا پیچھا وہ نہیں چھوڑتی۔ لیکن وہ مجھے کیوں نظر آئی؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، کیونکہ تم نے اس کی چیخ سن لی، تم نے اس کی طرف قدم بڑھائے، اس نے تمہیں چن لیا۔ اب میں سمجھ گیا تھا کہ وہ ایک اتفاق نہیں تھا، وہ سامان اس دنیا کا نہیں تھا، اور شاید میں بھی اگر اس رات پلک نہ جھپکتا تو لوٹ کر نہ آتا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ اس سڑک پر کبھی نہیں جاؤں گا، لیکن انسان اکثر وہی کرتا ہے جس سے وہ بچنے کی قسم کھاتا ہے۔ 3 مہینے بعد ایک رات میرا فون بجا، ارشد بھائی ایک ایمرجنسی لوڈ ہے پشاور سے کوئٹہ، اور ہاں وہی پرانا راستہ ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ کیا وہاں کوئی اور ڈرائیور نہیں ہے؟ سب نے انکار کر دیا ہے، پیسے دگنے دیں گے، بس آپ ہی امید ہیں۔ میرے دل میں کچھ ہلکا سا ٹوٹا، شاید ہمت، شاید عقل۔ میں نے ٹھیک ہے کہہ کر فون رکھ دیا۔ راستے میں ٹرک کی ہر ہلکی سی آواز پر میرا دل دھڑک اٹھتا، مگر یہ سفر دن کے وقت تھا تو کچھ سکون سا تھا۔ شام ہوتے ہی پہاڑوں کا سایہ لمبا ہونے لگا، سورج چھپنے لگا، اور ایک بار پھر میں اس جگہ پہنچ گیا۔ وہی موڑ، وہی خاموشی، وہی تختی۔ میں نے دل میں کلمہ پڑھا، گاڑی آہستہ کی اور سوچا
जल्दी गुजर जाऊं। मैंने दिल में कलमा पढ़ा, गाड़ी तेज की और सोचा जल्दी से गुजर जाऊं, मगर फिर वही आवाज खड़खड़ाहट की। मैंने रेयर व्यू मिरर में देखा, वही सफेद चादर, वही जलता चेहरा, वही आंखें, ज़ैनब। लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ था। इस बार वो चीखी नहीं, भागी नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे ट्रक के सामने आ गई और हाथ से इशारा किया, रुक जाओ। दिल की धड़कन बंद होने को थी, मगर मैंने किसी अनजाने जज्बे से ब्रेक दबा दी। वो आई और ड्राइवर की साइड पर खड़ी हो गई। मेरे हाथ कांपने लगे। इसने धीमी आवाज में मुझे कहा, इंसाफ करोगी? मैंने जबान खोली, आवाज कपकपाती हुई निकली, कैसा इंसाफ? ज़ैनब ने आसमान की तरफ इशारा किया और फिर सड़क के किनारे की तरफ। अचानक जमीन हिलने लगी, धुंध छा गई और एक पुराना सा मंजर मेरी आंखों के सामने आ गया, जैसे किसी पुरानी फिल्म की रील चल रही हो। मैंने देखा एक जवान औरत को एक आदमी ने रस्सियों से गाड़ी के पीछे बांधा हुआ है और गाड़ी से घसीट कर ला रहा है। चीखो पुकार, खून आलूदा चेहरा, बच्चों की सिसकियां और फिर आग। आंखों के सामने सब कुछ वाज़ेह था। ये इसकी मौत की रात है, मैंने खुद से कहा। मैंने ज़ैनब की तरफ देखा, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? इसने इस बात में सर हिलाया। मैं ट्रक से उतरा, इस मकाम पर गया जहाँ वो लाश चलाई गई थी। ज़मीन खोदने के लिए कुछ नहीं था तो हाथों से ही मिट्टी हटाने लगा। एक छोटा सा सफ़ेद रुमाल निकला, इस पर खून के धब्बे थे। मैंने उसे उठाया, आसमान की तरफ बुलंद किया और कहा, ज़ैनब, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं गवाही दूंगा, तुम्हारी कहानी सबको सुनाऊंगा, तुम्हें बुला नहीं पाऊंगा। तभी आसमान पर एक सफ़ेद रोशनी सी चमकी और ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। वो मुस्कुराई और फिर आहिस्ता आहिस्ता धुंध में गायब हो गई। सड़क फिर से खामोश हो गई। मेरा दिल जैसे हल्का हो गया हो। वो बोझ जो बरसों से वहाँ था उतर गया। आज मैं ट्रक चलाता हूँ मुख्तलिफ रास्तों पर, लेकिन जब भी कोहे सुलेमान के करीब से गुजरता हूँ तो सड़क के किनारे एक साया नज़र आता है, शायद ज़ैनब का, शायद इस सच का जो आज आखिरकार सामने आ गया। मगर अब वो खामोश है क्योंकि वो जा चुकी है हमेशा के लिए। ये थी मेरी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपनी कहानी हमसे शेयर की। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानियाँ। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है। कहानियों के पीछे बहुत ज़्यादा हमारी मेहनत होती है। आप हमें सब्सक्राइब करते हैं या हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा आगे काम करने का दिल करता है। तो मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।